बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक खबर डिस्कस की जा रही है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसे फैलाया जा रहा है। कॉलम लिखे जा रहे हैं और बाज़ खबरें ऐसी हैं जिन्हें कॉलम नुमा शक्ल देकर अखबारात में और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर छापा जा रहा है। खबर शेयर की गई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि अगला उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कौन होगा वज़ारत उज़्मा का, शाहिद खाकान अब्बासी या फिर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया जा रहा है। और इस हवाले से जब मुख्तलिफ जो नून लीग के अंदर कैंप्स मौजूद हैं उनसे बात होती है तो वहाँ पर यानी जो मरीम का कैंप है वहाँ से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं आया और टाल मटोल से काम लिया गया। ज़ुबैर साहब से जब सवाल किया गया और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अभी कह दिया है कि 2022 के अंदर इलेक्शन होंगे। आज इसी दो मौजू जो हमने आज सेलेक्ट किए हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार इम्तियाज़ गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान। सर ये जैसा आपने मैंने बात भी का आगाज़ भी यहीं से किया कि पाकिस्तान के अंदर हमें इस किस्म की ये जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, अफवाहों की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और उसमें सबसे ज़्यादा नून लीग काम कर रही है। सर ये सियासत को क्या हो गया है? इस किस्म की सियासत से पाकिस्तान क्या सर अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क भी आगे नहीं जा सकता और जो किरदार होना चाहिए सियासतदान का वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब नून लीग के अंदर एक रस्साकशी जो है वो हमें नज़र आ रही है, टग ऑफ वॉर इसे कहना चाहिए, चूँकि दो धड़े बड़े वाज़ेह हैं, जो नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ आगे आएँ। अब एक खबर लगी है और उसमें कहा गया कि हमारे सोर्सेज़ ने कन्फर्म किया कि आइंदा के उम्मीदवार आपके शहबाज शरीफ साहब होंगे और अगर शहबाज शरीफ नहीं होंगे तो उनकी जगह शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। ख़ानदान के अंदर से शहबाज शरीफ, ख़ानदान के बाहर से शाहिद खाकान अब्बासी। लास्ट टाइम भी सर ऐसे ही हुआ था, उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट हियर टू कीप द सीट वार्म और फिर वो वहाँ पर बैठे रहे क्योंकि नून लीग के अंदर मरीम की जो लॉबिंग है वो काम कर गई और उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को ही वहाँ पर रहने दिया। चूँकि अगर आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाए बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर और मिल जाए तो फिर सर मुश्किल हो जाता है और मरीम को जिस तरह वो चाहती हैं कि स्पेस बने वो शायद स्पेस नहीं बन पानी थी। हाउ यू सी दिस लेटेस्ट अप्रोच ऑफ मीडिया एंड ऑब्वियसली कुछ सोर्सेज नई खबरें लगवाई हैं। देखिए मीडिया तो अब इस्तेमाल हो रहा है ना, काफ़ी सारे जो बड़े चैनल हैं, वो भी पब्लिक रिलेशनिंग का काम ज़्यादा करते हैं। उनके बड़े जो प्राइम टाइम प्रोग्राम हैं, उसमें 2-3 जो बड़ी जमातें हैं, उनके नुक्ते नज़र को आगे बढ़ाते रहते हैं और फिर मुस्लिम लीग के लिए अब मुश्किल ये हो गया कि चूँकि उसमें 2 ग्रुप हैं, लिहाज़ा उनके लिए मुश्किल होती है कि कौन-सा चैनल उनकी बात को ज़्यादा वज़न देगा, ज़्यादा स्पेस फराहम करेगा। मरियम नवाज़ ने बड़ी अपनी कोशिश की कि खुद को साबित करें एक लीडर के तौर पे, लेकिन ठीक है, बातचीत अच्छी कर लेती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी फिर एक्सेप्टेबिलिटी बाकी पार्टी के अंदर हो, क्योंकि बड़ा वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 10-12 बरसों के दौरान जो इस कश्ती को सँभाला है, वो तो शहबाज शरीफ ने सँभाला है। चूँकि 10 साल उन्होंने पंजाब में हुक्मरानी की, अपना एक हल्का नियाबत बनाया है, तो बड़ी जेन्युइन सी और फितरी एक ख़्वाहिश बनती है शहबाज शरीफ की, उनके साहबज़ादे हमज़ा की कि आइंदा अगर वज़ारत उज़्मा का जो ताज है, वो आए तो वो उनके वालिद साहब के सर पे आए। क्योंकि वो ये ज़ाहिर है नहीं कर सकते कि हमेशा एक सेकंड फिडल के तौर पे सानवी किरदार अदा करते रहें कि जब मुश्किलात हों तो वो फेस करें और जब इक़्तिदार आ जाए तो वो फिर नवाज़ शरीफ या उनकी फैमिली के किसी फ़र्द के सर पे सज जाए। तो ये एक बड़ी एक फितरी सी कशमकश है जो चल रही है और हो सकता है कि इसमें रफ्ता-रफ्ता मरियम सफ़दर नवाज़ जो हैं, वो बिल-आखिर अपनी अहमियत या हैसियत खो दें, क्योंकि बहरहाल पंजाब में जो जितना टग ऑफ वॉर चल रहा है, उसका नुकसान पार्टी ही को हो रहा है और जो काम 10 साल शहबाज शरीफ ने किया, उसको काफ़ी सारा धचका भी लगा है, उसमें रखना भी आ रहा है। तो लगता ये है कि रफ्ता-रफ्ता मेरे अपने ख़्याल में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि शहबाज शरीफ साहब ही अगर सामने आए, इंतखाबात हुए किसी भी वक़्त और उनको अक्सरियत हासिल हुई, तो फिर उन्हीं को बनाना पड़ेगा। वरना मेरा हमने तो ये सुना था कि 7-8 साल पहले हमज़ा शहबाज ने कह भी दिया था एक प्राइवेट महफ़िल में कि ये क्या बात हुई कि जब मुश्किलात हैं तो वो हम झेलें और वज़ारत उज़्मा जो है वो हमारे चचा और उनके घराने में चली जाए। तो मेरा ख़्याल है वो अब उनका भी सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाएगा अगर इंतखाबात में उन्हें कामयाबी हासिल हो गई तो। हैविंग सेड दैट,
سر یہ پاکستان کے اندر جو پاورفل کوریڈورز ہیں، پاور کوریڈورز، سر وہ بھی تو ایک بڑا فیکٹر ہے۔ یہ بھی خبر میں کہا گیا کہ جناب ان کے ہاں ایکسیپٹیبلٹی کس کی ہے؟ نواز شریف کو پاکستان میں اب تو ایک ہسٹری سمجھا جائے، کیونکہ پاکستان میں بطور وزیر اعظم نواز شریف کین نیور کم بیک، اور پھر اب تو بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ تو ایکسیپٹیبلٹی کی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی جگہ شہباز شریف ایکسیپٹیبل بھی ہیں، یہ بھی کہا گیا، اور پھر یہ بھی ہے، تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب بھی ایکسیپٹیبل ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، اور میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کمنٹ کریں، مریم نواز کے اوپر سر تلوار لٹک رہی ہے، سورڈ آف ڈیموکلس نااہلی کی، دو دھاری تلوار، سر اس کا کیا ہوگا؟ ان کو نظر آ گیا کہ بھئی اس انتخابات میں تو یہ نااہل ہیں، حصہ نہیں لے سکتے، اور شاید پھر آگے دیکھا جائے گا۔ وہ دیکھیے اس میں مریم نواز کا تو ایک بڑا جینوئن کیس ہے، ان کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے۔ اور دیکھیں ایک بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ووٹ بہرحال نواز شریف صاحب کے نام پہ پڑتے رہے ہیں، جب بھی پڑے ہیں، لیکن جو آخری ووٹ پڑا تو اس میں بھی تقریباً 4 سال گزر گئے، تو رفتہ رفتہ لوگوں پہ واضح بھی ہو جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے اب تو بلکہ آپ کے ہاں جو ملک ریاض حسین نے جو سیٹلمنٹ کیا ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ، کیونکہ ان کو وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی نے تو پاکستان سے جتنی خبریں گئی ہیں، جو تفتیش گئی ہوئی ہے، اسی پہ انحصار کرتے ہوئے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال میرا خیال ہے بن رہی ہے ہمارے دوسرے رہنماؤں کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے جو یہاں سے جا کے لندن یا یو کے میں کہیں پہ آباد ہو چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی تو مجھے بڑی مشکل لگتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ وہ بھی کر کے ادھر ہی ٹھہرنے کو ترجیح دیں، ایک ہائی پروفائل وہ یہ کہہ دیں کہ میں تو خطرے میں ہوں، لہٰذا میں واپس نہیں جا سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض حسین کے حوالے سے جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے وہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے نواز شریف صاحب اور ان کے گھرانے کے لیے۔ سر یہ نااہلی والا معاملہ اور یہ منی لانڈرنگ والا معاملہ، ایف آئی کا چلان بھی پیش ہو گیا ہے، یہ بھی شہباز شریف کے لیے مشکل ہوگا اس سے نکلنا۔ الیکشن آ گئے، پھر کیا ہوگا؟ اگر جیل کے اندر ہوئے پھر بھی الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑ سکتے، الزام ہے ثابت کرنا، پھر تو انہوں نے خاندان سے باہر ہی جانا ہے۔ اس لیے بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ خبریں اس طرح باہر آ رہی ہیں؟ وہ ظاہر ہے، دیکھیں جی، وہ تو خود کو پوزیشن کر رہے ہیں نا شہباز شریف صاحب بھی۔ ان کی واحد امید اب اسی میں ہے کہ وہ کس طرح خود کو ثابت کریں کہ ہمارے ہاں جو پاور بروکرز ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے لیے یہ قابل قبول بھی ہیں، اس لیے خود کو وہ اس طرح پوزیشن کر رہے ہیں۔ بھلے وہ میڈیا کے ذریعے، اپنے میڈیا میں جو موجود دوست ہیں ان کے ذریعے کر رہے ہیں کہ زیادہ بہتر ایڈمنسٹریٹر ہے، زیادہ زیرک سیاستدان ہیں اور نسبتاً نرم خو ہیں، لہٰذا سارا دار و مدار اس پہ ہوگا کہ جو پاور بروکرز ہیں وہ کب اپنا آخری وار، حتمی وار کرتے ہیں شہباز شریف پہ۔ کیونکہ اگر آپ کے سر پہ یہ نااہلی کی اور اتنے ٹی ٹی کے ذریعے فنڈنگ کے جو کیسز ہیں، وہ تلوار اگر لٹکتی رہے تو پھر آپ کوئی حتمی انتہائی پوزیشن لینے کی بجائے درمیانی رستہ اختیار کرتے ہیں، اور شہباز شریف میرا خیال ہے اسی میں اپنی عافیت سمجھیں گے، کوئی درمیانی رستہ اختیار کرے اور تبھی وہ خود کو ایک متبادل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ میں نے میڈیا کی سر بات کی تھی، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ جانے سے پہلے یہ خواجہ آصف علی بات پہ بھی کمنٹ کر دیں۔ وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 2022 میں الیکشن ہوگا۔ آپ کو لگ رہا ہے اسلام آباد میں کوئی ایسی خبریں کوئی آگے پیچھے ہو رہی ہیں کہ 2022 الیکشن کا سال ہے؟ دیکھیے خواجہ آصف صاحب بھی کو پتا ہوگا کہ اگلے سال الیکشن ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے حکومت خود ہی ارلی الیکشن کال کر لے۔ اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان صاحب نے جو وعدے وعید کیے تھے بڑی اصلاحات کے حوالے سے، بڑی اصلاحات تو نہیں، اس میں کچھ اصلاحات ہوئی ہیں، 3.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، تو ان کے لیے تو اب پرفارم کرنے کا وقت آیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے لوگوں کو دکھانا ہے، جیسے پنجاب میں صحت کارڈ وغیرہ جو لانچ کر رہے ہیں، وہ تو ابھی ان کی پرفارمنس کی باری آئی ہے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا، بڑی حیرانی والی بات ہوگی اگر اگلے سال وہ زبردستی الیکشن کروا دیے جائیں، ان کی جو 2-4 سیٹوں کی اکثریت ہے وہ ختم کروا کے اگر الیکشن ہو بھی گیا تو یہ تو پاکستان تو ایک بھیڑوں کا چھتا بنا ہوا ہے۔ اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت چاہتی ہے کہ اگلے سال الیکشن ہو، اتنی جلدی کوئی بھی اتنی مشکل صورتحال کو سنبھالنے پہ آمادہ نہیں ہوگا۔ سر ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ کچھ پاور ہاؤسز، بلکہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ پاور ہاؤسز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اگر پاکستان کے میڈیا کی خاص کی خبریں دیکھیں نا سر،
رنگ باز میڈیا، رنگ باز سجنا کی جو ہے وہ اس وقت وکالت کر رہا ہے. بڑی حیرانگی ہوتی ہے. خبریں آپ کو کیا ملیں گی کہ شہباز گل سے ایک خاتون نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا. پھر منافقین کا وزیراعظم کو معلوم ہے، اور کچھ کا میں بتا بھی چکا ہوں، فیصل واڈا یہ کہتے ہیں. اچھا، خبریں اس طرح کی لگ رہی ہیں. پھر مریم کے بیٹے کی شادی، فیاض چوہان کس کے لیے مٹھائی لے کر پہنچ کے. سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی قسم کی لائم لائٹ میں رہیں. اچھا، جنید عمران خان سے زیادہ ہینڈسم ہے، اس لیے وزیراعظم بنیں گے. یہ ہمارا پاکستان کا میڈیا ہے سر. جنید صفدر کی مہندی اور شادی کا کارڈ کیسا تھا؟ تصویر دیکھیے. تو سر یہ آپ کی جرنلزم ہے، یہ ہماری پاکستان کی جرنلزم ہے. جنید صفدر کی بارات، عالیشان وینیو اور سجاوٹ کی ویڈیوز، دس از وٹ وی آر گیونگ ٹو دا نیشن. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. آج جب ہم اس کو دیکھ رہے تھے، اور میں نے بلکہ اپنی ٹیم کو بھی کہا کہ جناب خبریں نکالیں، تو انہوں نے کہا جناب اس وقت چوچو کا مربع ہے اور یہ پاکستان کا میڈیا ہے. سر یو ہیو گیون یور ایئرز ٹو دس میڈیا. ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم آپ کا سیاستدان بھی ایسی خبریں چاہتا ہے، اور چاہے وہ مخالفین ہوں چاہے کہیں اور ہوں. یعنی فیصل واڈا نے چولی کر دی عمران خان کا بنی گالا کا جو گھر ہے وہ کس کے پیسوں سے چلتا رہا، پھر اسی کے اوپر رسا کشی ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ سی دا رول آف میڈیا سر، ہے ہی نہیں کہیں پہ. وہ دیکھیے، جب میڈیا بھی، جو میں نے شروع میں کہا کہ اگر وہ پبلک ریلیشننگ ایجنسی کا روپ اختیار کر لے، رول اختیار کر لے، تو اس میں پھر آپ کو اسی قسم کی خبریں سننے کو ملیں گی. اور چونکہ سیاستدان چاہتا ہے کہ ان کی اس انداز میں پروجیکشن ہو. اب مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پہ، اب جرنلزم تو نہیں ہے، یہ زیادہ پبلک ریلیشنز کا کام ہے. اور ہم نے، میڈیا نے بحیثیت مجموعی عوام کو شخصیات کی آپس کی لڑائی میں، ان کے آپس کی شخصیات کے تو جو تضادات ہے اس میں پھنسا دیا ہے. اور اسی وجہ سے جو کام ہے میڈیا کا اصل، وہ کافی حد تک نظر انداز ہو گیا. اور آپ کی جو مصروفیت ہے، مجھے اندازہ ہے کہ کانفرنس غالباً ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ واٹ ایگزیکٹلی دس کانفرنس از اباؤٹ، اور افغانستان سے کون لوگ آئے ہوئے ہیں، تاکہ ہمارے سننے والوں کو بھی پتہ چل سکے کہ ایٹ وٹ لیول وٹ سارٹ آف اے ورک از بین ڈن اور کیا ہو رہا ہے سر. دیکھیے عرفان، یہ ہم کچھ 6 سال سے افغانستان کے ساتھ ایک ٹریک 2 ڈائلاگ ہمارا چل رہا ہے. ٹریک 2 بھی ہے، ٹریک 1.5 بھی ہے، کیونکہ اس میں ہم افغان حکومت کے اور پاکستانی حکومت کے سینئر اہلکار، وزیر وغیرہ، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کے درمیان، سول سوسائٹی کے درمیان تعلقات کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے. کیونکہ خاص طور پہ جب تنازعات بڑھتے رہے ہیں ماضی میں، یہ 15 اگست کے بعد کی تو صورتحال کافی بدل گئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تعلقات بگڑتے تھے، کشیدگی زیادہ ہو جاتی تھی، بات چیت کا سلسلہ رک جاتا تھا. تو پھر اس میں جو این جی اوز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ پھر ایک پل کا کام دیتے رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارا وہ ڈائلاگ کا سلسلہ جاری رہتا تھا. کیونکہ جہاں ہم افغانستان جاتے تھے یا وہ مہمان یہاں آتے تھے، جس میں پارلیمنٹیرین بھی شامل ہوتے تھے، وزیر بھی ہوتے تھے، وہ پھر ہمارے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے انہیں اپنے سائڈ کی کہانی سناتے. یہی کام ہم کرتے تھے جب ہم افغانستان جاتے تھے. تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ کس طریقے سے باہمی مفاہمت کو فروغ دیا جائے. اس مرتبہ بھی جو لوگ آئے تھے ان میں 3 پارلیمانی اراکین ہیں، مطلب وہ پارلیمان جس کو جو اب بالکل منجمد ہو چکی ہے طالبان کے آنے کے بعد، لیکن بہرحال وہ خود کو پارلیمانی اراکین کہتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ. ان میں ایک آریانہ ٹی وی کی خاتون اینکر بھی ہے. اس کو بظاہر وہ جان بچا کے آئی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے طالبان خواتین کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، اور بین الاقوامی دباؤ بھی ان پہ اسی وجہ سے ہے. اور ہماری پھر کانفرنسوں کا یا سیمینار کا جو کنسلٹیشن، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، چاہے وہ افغانستان میں ہے، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے کسی اور ملک میں، ان کے حوالے سے بات چیت کی جائے اور اس کو ان کے گوش گزار کیا جائے کہ آپ آبادی کے نصف جو حصہ ہے اس کو آپ یوں نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اس مرتبہ خاص طور پر ہمارے ساتھ کاروباری حضرات بھی تھے، بڑے کاروباری حضرات افغانستان کے، جن کا بہت کچھ لینا دینا برائے بالواسطہ جو 2 طرفہ تجارت ہے اس میں بھی وہ شامل ہیں. اور پاکستان کے راستے افغانستان کی جو ٹرانزٹ تجارت ہے وہ بھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یعنی خود امپورٹرز ہیں یہ لوگ. تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں، کرپشن آ جاتی ہے اس میں، ہمارے سسٹمز کام نہیں کرتے ہیں. بنیادی ہے کرپشن کا ایشو ہے، جو کراچی کی پورٹ سے لے کے
ہمارے طورخم اور چمن کے بارڈر تک ہوتا ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہم نے ارباب شہزاد صاحب جو کہ خصوصی معاون ہیں وزیر اعظم کے، پھر ایمبیسڈر صادق صاحب ہیں جو افغانستان کے مسائل کے لیے خصوصی ہمارے نمائندے، ان کے ساتھ بھی ہم نے ملاقاتیں کی اور انہیں افغانوں نے اپنے مسائل بتائے اور ہم نے اپنے طریقے سے پھر ان کی وضاحت کی. تو یہ ایک بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، 7واں سال ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ویورز یہ ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا اور رائے بھی دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.